बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाहि व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतिन व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतिन व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल बअद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल्अर्द मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अनबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अनबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नदीद रिज़्क़न लिलइबाद व अह्यैना बिही बलदतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बा अर्रुसुल फ़हक़्क़ वഈद अफ़अयीना बिलख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअत सकरतुल मौति बिलहक़्क़ि ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिका यौमुल वईद व जाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका अल-यौम हदीद व क़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाअ लिल-ख़ैरि मुअतदिन मुरीब अल्लज़ी जअल मअ अल्लाहि इलाहन आख़र फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबि शदीद क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अतग़यतुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य व मा अना बिज़ल्लामिन लिलअबीद यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन ग़ैर बईद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन ख़शियर रहमान बिलग़ैबि व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब उद्ख़ुलूहा बिसलामिन ज़ालिका यौमुल ख़ुलूद लहुम मा यशाऊन फ़ीहा व लदैना मज़ीद व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अशद्दु मिनहुम बत्शन फ़नक़्क़बू फ़िल बिलादि हल मिन महीस इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुव शहीद वलक़द ख़लक़ना अस्समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन व मा मस्सना मिन लुग़ूब फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्लल ग़ुरूब व मिनल लैलि फ़सब्बिहु व अदबारस सुजूद वस्तमिअ यौम युनादिल मुनादि मिन मकानिन क़रीब यौम यस्मऊना अस्सैहता बिलहक़्क़ि ज़ालिका यौमुल ख़ुरूज इन्ना नहनु नुह्यी व नुमीतु व इलैनल मसीर यौम तशक़्क़क़ुल अर्ज़ु अन्हुम सिराअन ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून व मा अंत अलैहिम बिजब्बारिन फ़ज़क्किर बिल क़ुरआनि मन यख़ाफ़ु वईद। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, मैं सबसे पहले अपने आप को
اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، رب کائنات اسے اپنی خصوصی نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت جو انسان کو ان گنت لا تعداد بے شمار انعامات کا حقدار بنا دے۔ آج رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے 29 شعبان 1446 ہجری، دوسری طرف 28 فروری 2025 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ربانی نسخہ۔ بنیادی طور پر یہ ہمارے پچھلے جمعے کا ہی ایک تسلسل ہے کہ جو انسان سچا اور خالص علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے، رب کائنات اسے کیا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ ان میں سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں رکھ چکا ہوں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو انسان علم کے راستے پر چلتا ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ انعامات فرماتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے 12 آپ نے پچھلے جمعے سنے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ علم حاصل کرنے والا اور علم پھیلانے والا، اس پر اللہ تعالیٰ کا 13واں انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ان الملائکۃ لا تصلی علی معلم الناس الخیر، جو شخص لوگوں کو خیر علم سکھاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سے اس کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ اب بھائی لوگوں کو خیر سکھائے گا کون؟ جو سب سے پہلے خود سیکھے گا۔ اور یاد رکھیے گا، علم سے بڑا صدقہ جاریہ اور علم سے بڑی میراث ہو ہی نہیں سکتی۔ میں آج آپ کے سامنے اگر کھڑا ہوں تو یہ مجھ سے لے کر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری ایک چین بنتی ہے، پوری ایک زنجیر بنتی ہے۔ مجھے کسی نے سکھایا، میرے اساتذہ کو ان کے اساتذہ نے سکھایا، ان کو ان کے اساتذہ نے سکھایا، ان کو ان کے اساتذہ نے سکھایا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر یہاں تک ایک زنجیر چل رہی ہے، اور یہ سارے کے سارے اللہ کے فضل و کرم سے رب کائنات کی اس رحمت کے حقدار ہیں۔ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی خیر کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ رب کائنات کی طرف سے 13واں انعام ہے۔ 14واں انعام علم سیکھنے سکھانے والوں پر کیا ہوتا ہے؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو انسان علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے، رب کائنات اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔
لوگ جنت ڈھونڈنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ علم سیکھنا سکھانا شروع کر دو اور اس کے پھر ان گنت لا تعداد بے شمار طریقے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی ساری دنیا تج کر کے بیوی بچوں کو بھوکا مار کے کاروبار بزنس تجارت چھوڑ کر ہی علم حاصل کرے۔ جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق انسان کوشش کرے، رب کائنات اس کے لیے راستے آسان کرتے چلے جائیں گے۔ 15واں انعام، رب کائنات کے نورانی فرشتے دین کا علم سیکھنے والے کے راستے میں اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، چاہے وہ گھر سے مسجد جائے، چاہے وہ گھر سے دوسرے شہر کسی مدرسے جائے، چاہے وہ کسی دوسرے ملک جائے۔ ایک مثال سن لیجئے، محدث العصر شیخ البانی رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک آدمی لمبا چوڑا سفر کر کے آیا، کہتا ہے جی مجھے آپ سے کچھ سیکھنا ہے۔ کہنے لگے میرے پاس وقت نہیں۔ اس نے بڑی منت سماجت کی، کہنے لگے ایسا ہے کہ میری مسجد اتنے فاصلے پر ہے جہاں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں کہ مجھے گاڑی پر جانا پڑتا ہے، تو نماز کے وقت تم میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جانا، اور مسجد جانے اور آنے کا جو وقت ہے وہ میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ اہل علم سکھانے سے انکار نہیں کرتے، لیکن وہ بھی انسان ہوتے ہیں۔ اب اس آدمی نے رہائش کا بندوبست کہاں کیا، کھانے کا بندوبست کہاں کیا، اس نے اپنا کاروبار بزنس کیسے چلایا، یہ اس کا درد سر۔ کتنے طویل عرصے تک وہ آدمی ایسے ہی ان سے علم سیکھتا رہا۔ اسی طرح ہم اگر سنن نسائی کھولیں تو ہمیں یہ علم کی باتیں ہیں، عام آدمی کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہمیں وہاں پر جگہ جائے گا ایک لفظ ملے گا، قرئ علیہ وانا اسمع۔ امام نسائی اپنے استاد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے یہ چیز پڑھی جا رہی تھی اور میں سن رہا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ حدثنا کیوں نہیں کہا بھائی کہ میں نے یہ بات اپنے استاد سے سنی؟ ہوا یہ کہ امام نسائی ایک سرکاری آدمی تھے، یہ اپنے استاد کے پاس گئے، مجھے کچھ سیکھنا ہے۔ کہنے لگے کام کیا کرتے ہو؟ استاد جی نے پوچھا۔ کہنے لگے سرکاری ملازم ہوں۔ کہنے لگے بھاگ جاؤ یہاں سے، میں کسی سرکاری آدمی کو کچھ نہیں سکھاتا۔ منت سماجت کی، کہنے لگے نا میری زبان سے ایک دفعہ نہ نکل گئی، بھاگ جاؤ۔ کہنے لگے استاد جی میں بھی ضد کا پکا ہوں۔ جہاں وہ بیٹھ کر پڑھاتے تھے نا وہاں ایک کھڑکی تھی، تو کھڑکی کے باہر بیٹھ جاتے۔ اب نظر نہیں آ رہا تھا لیکن سنتے تھے۔ شاگرد استاد کے سامنے حدیث پڑھتے، استاد تصحیح کرواتا، یہ سن رہے ہوتے، مجلس میں شامل بھی ہوتے اور مجلس سے باہر بھی ہوتے۔ تو سنن نسائی میں آپ کو جگہ جگہ پر یہ عبارت لکھی ملے گی، قرئ علیہ وانا اسمع۔ آج کا دور نہیں تھا نا، دنیا تو مولوی مر گئے نا، تو نہیں دیکھو اور صحیح، یہ اپنے اپنے شوق کی بات ہوتی ہے۔ تو جس نے یہ اعزاز حاصل کرنا ہو کہ اللہ کے فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے نورانی پر بچھائیں، اسے پھر علم کے حصول کے راستے پر چلنا ہوگا۔ 16واں انعام، رب کائنات علم سیکھنے والوں کے ذریعے، بات نوٹ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے ذریعے کئی گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے 99 قتل کیے اور چلا گیا ایک عابد کے پاس، دن رات اللہ اللہ کرنے والا، وہ جی فلاں بندہ بڑا عبادت گزار ہے لیکن علم پاس نہیں تھا۔ کہنے لگا جی 99 بندے قتل کیے ہیں، توبہ کرنے کے دماغ خراب ہے تیرا، ایک بندہ قتل کر کے بندہ پکا جہنمی ہے، تو نے 99 قتل کیے،
تیرے لیے بخشش کا راستہ کوئی نہیں۔ اس نے کہا اچھا چلو پھر جہاں 99 گئے وہاں ایک اور صحیح۔ اس نے صاحب کو بھی پار کر دیا۔ اس کے بعد کسی عالم دین کے سے ملا وہ، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہی سوال کیا تو بزرگوں نے فرمایا بیٹے جب تک موت کا فرشتہ آ کے گردن کو نہیں پکڑ لیتا، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اس بستی کو چھوڑ دو، جا کے فلاں بستی میں توبہ کرو، یہ بستی گناہ گاروں کی ہے۔ یہ علم کی باتیں ہیں، جب علماء کے پاس بیٹھو گے تو ایسا کچھ ہی ملے گا نا۔ تو وہ وہاں سے نکلا۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہو رہا تھا، راستے میں اس کو موت آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ بھئی معاملہ کیا ہے۔ اس آدمی کو جو جنت والے فرشتے تھے کہنے لگے نیت کر لی تھی، توبہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نیت کی وجہ سے اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ جہنم والے تھے، انہوں نے کہا بھئی یہ ابھی تک اس نے توبہ کی نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا ایسا کرو، جس شہر کے زیادہ قریب ہے اس شہر کا حساب کر لو، اگر گناہ گاروں کی بستی کے زیادہ قریب تھا جہنم میں بھیج دو، اور اگر نیکوکاروں کی بستی کے قریب تھا تو جنت میں بھیج دو۔ اب صورت حال یہ تھی کہ یہ ابھی نکلا تھا کہ موت آ گئی، میرے اللہ نے زمین کو حکم دیا سکڑ جاؤ، نیکوکاروں کی بستی قریب آ گئی، فاصلہ کم ہو گیا، بندہ جنت میں چلا گیا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے جب انسان اہل علم کے پاس بیٹھتا ہے تو پھر رب کائنات اس پر اپنی اس انداز سے رحمتیں فرماتے ہیں۔ 17واں انعام جو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے وہ یہ کہ رب کائنات قیامت والے دن اہل علم کو، علم والوں کو عام لوگوں سے منفرد اور ممتاز مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، نام نامی اس میں گرامی ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا یہ میرا معاذ قیامت والے دن علماء کا سردار ہوگا۔ 18واں فائدہ، رب کائنات علم سیکھنے اور سکھانے والوں کو خصوصی قرب عطا فرمائیں گے۔ آج ہمارے پاس روزانہ 5 منٹ کا وقت نہیں ہے۔ کتنی دیر جی؟ 5 منٹ۔ ہم کسی مسجد میں جائیں اور وہاں پر استاد جی موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، عالم دین موجود ہیں، قاری صاحب موجود ہیں، ان سے کہیں جی میرا تلفظ ٹھیک کروا دیں، مجھے قرآن پڑھنا سکھا دیں۔ یقین جانیے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو واٹس ایپ کے ذریعے مجھ سے پڑھتے ہیں، قرآن سے ہی کروا رہے ہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الماہر بالقرآن مع السفرہ الکرام البررہ، جو بندہ قرآن کا ماہر ہے قیامت والے دن اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام اسے ایک خاص مرتبہ اور مقام عطا فرمائے۔ 19واں انعام اللہ تعالیٰ کا کہ ظاہر بات ہے جس نے علم سیکھنا ہے وہ قرآن سیکھے گا، حدیث مبارکہ سیکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ آل عمران اور سورہ توبہ کو اچھے طریقے سے پڑھ کے سمجھ لیتا ہے، یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے اوپر اس طرح سایہ کریں گی جس طرح بادل سایہ کرتا ہے۔ 20واں فائدہ، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حامل قرآن، جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کے معنی مفہوم پر غور کرتا ہے، قیامت والے دن اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، اپنے ساتھ اپنے 10 افراد جو اس کے اہل و عیال میں سے ہوں گے ان کو لے کر وہ جنت میں جائے گا۔ پھر 21واں فائدہ، رب کائنات علم والوں کو عام آدمی کی نسبت اتنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
میں ایک بات جو میں نے اساتذہ کرام سے سنی آج آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ قیامت تک کا آنے والا کوئی بھی مسلمان کوئی بھی نیکی کرتا ہے، کوئی بھی عبادت کرتا ہے، اس کا جتنا اجر نیکی کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی اجر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان ہے کہ الدال علی الخیر کا فاعل ہی، جو شخص کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا بلانے والے کو ملتا ہے۔ اور میں اور آپ اگر عبادت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو یہ نیکی کرنا بنیادی طور پر ہمیں سکھایا کس نے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے راستے میں کھیل رہے ہیں نا، میں اور آپ گزرتے ہوئے صرف 1 2 حد 3 مرتبہ کہہ دیں بچوں السلام علیکم، ایک دفعہ ہم کہیں گے، 2 دفعہ کہیں گے، حد 3 دفعہ کہیں گے محلے کے اندر، چوتھی دفعہ کیا ہوگا؟ میں اور آپ آ رہے ہوں گے تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کریں گے بھائی؟ خود ہمیں سلام کریں گے۔ اور جب وہ آپ کو سلام کریں تو ایک جملہ ان سے کہہ دینا کہ بیٹا آج کے بعد کسی بھی بڑے کو ملو تو کیا کہو؟ اندازہ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی، ورنہ ہمارے اساتذہ کرام فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ کچھ نہ کرو، اپنی زندگی میں کم از کم ایک آدمی کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا صحیح طریقے سے سکھا دو، اور اسے پابند کرو کہ تم نے بھی کم از کم ایک آدمی کو ضرور سکھانی ہے۔ یہ علم کا اعزاز ہے۔ تو خود سوچئے کہ اگر صرف السلام علیکم سکھانے سے، سورۃ الفاتحہ سکھا دینے سے انسان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنتا ہے، تو اگر ہم باقاعدہ علم سیکھیں اور لوگوں کو آگے سکھائیں تو یہ خیر کس حد تک پھیلتی چلی جائے گی۔ پھر اس کا 22واں فائدہ، 22واں جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے وہ کیا ہے کہ انسان جب علم سیکھتا ہے تو اصل میں حقیقی انسان وہی ہے جو علم سیکھے اور سکھائے۔ کیوں؟ پیدا ہوئے، کھایا پیا، جوان ہوئے، شادی کی، بچے پیدا کیے، مر گئے، کیا یہ کام جانور نہیں کرتے؟ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا، اور علم سے مراد پچھلے جمعے کا دوسرا خطبہ یاد کیجئے، میں نے وہاں پر یہ گزارش کی تھی کہ علم 2 قسم کا ہے، ایک عام ہے، ایک خاص ہے۔ عام علم عقیدے کے مسائل، شرک توحید کے مسائل، اتباع سنت کے مسائل، اسی طریقے سے وضو غسل طہارت کے مسائل، حید نفاس کے مسائل، نماز کا طریقہ، قرآن پڑھنے کا طریقہ، یہ ہر آدمی پر فرض ہے۔ گہرے علم کے لیے علماء کرام کافی ہیں۔ اور 23واں انعام جو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے وہ یہ کہ علم حاصل کرنے والا دراصل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا حقدار ہے۔ آقا علیہ السلام کی دعا سنیے گا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دعا کرے گا کون؟ جس نے کچھ سیکھا ہے وہی کرے گا نا۔ 24واں انعام اللہ تعالیٰ کا وہ کیا ہے؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا اللہ 2 انسانوں کی بڑی عزت کرتا ہے، ایک وہ شخص جو قرآن کا علم سیکھتا اور سکھاتا ہے،
اور دوسرا وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا۔ وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، میں نے موضوع کو مکمل کرنا ہے، ورنہ اس پر بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ 25واں فائدہ، 25واں جو اللہ کا انعام ہے وہ یہ کہ علم حاصل کرنے والا انسان صرف اکیلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بلکہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا وارث بن جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث، لوگوں سن لو، انبیاء کی جتنی بھی تعداد گزری ہے ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ ما ترکنا صدقہ، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو دنیاوی مال و متاع چھوڑ کر جائیں، جو تھوڑا بہت چھوڑ کر جائیں، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ فرمایا انما نورث العلم، انبیاء کی اصل وراثت علم ہے۔ فمن اخذہ فقد فاز بحظ وافر وان العلماء ورثۃ الانبیاء، جس شخص نے اس علم کو حاصل کیا، چاہے تھوڑا چاہے زیادہ، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور علماء منبر و محراب کے وارث، یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ کسی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، صحافی، پائلٹ، وکیل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کمیشنڈ آفیسر، کسی جناب گورنمنٹ کے ملازم کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وارث قرار نہیں دیا، لیکن انبیاء کا وارث کون ہے؟ جس نے علم سیکھا اور آگے لوگوں کو سکھایا۔ 26واں اور آج کے ہمارے موضوع کا آخری فائدہ، دین کی امامت علم کے ساتھ انسان کو ملتی ہے۔ بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آپ کسی دیہات میں ہیں، کسی شہر میں ہیں، آپ کے بیٹے نے سب سے پہلے قرآن سیکھا، پھر اس کو حفظ کیا، پھر ترجمہ، تفسیر، فقہ، فقہ، اصول تفسیر، اصول حدیث، علم حاصل کیا، زندگی کے 8 سال 10 سال لگائے اساتذہ کرام کے پاس بیٹھ کر وہ ایک عالم بن گیا۔ ظاہر بات ہے میرے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی کرسی وہ ہے جس پر میں اس وقت کھڑا ہوں۔ صدارت، وزارت، وزیر اعلیٰ، آگے ہوٹر، پیچھے سکوٹر، درمیان میں لگا کبوتر، آئے گا بھی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، پارلیمنٹ، فلاں فلاں فلاں، زیرو۔ ایک سوال کر رہا ہوں، آپ کی مسجد میں ملک کا وزیر اعظم آ جاتا ہے، اذان ہوتی ہے، کہتا ہے چلو نماز پڑھنے جائیں، زیادہ سے زیادہ آپ کیا کریں گے؟ پہلی صف میں اس کو امام کے بالکل پیچھے تو کھڑا کر سکتے ہیں، مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ سنیے گا، قرآن کہتا ہے سورۃ السجدہ 24واں پارہ، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہم نے ان میں سے ائمہ بنا دیے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، انسان علم حاصل کرے، صبر کا مظاہرہ کرے، یقین پختہ ہو، رب کائنات دین کی امامت عطا فرمائیں گے۔ 2 جمعے کے خطبے، حاصل کلام کیا ہے؟ آج ابھی اسی وقت خود اپنی اولادیں، بیٹیاں، بیٹے، سارے کام ثانوی حیثیت میں رکھ کر ان کو سب سے پہلے اللہ کا قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ،
تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کا سچا خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔